कौन कहता है कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं है, मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है। उन्होंने तो शहबाज शरीफ की मोहब्बतों के सारे ही कर्ज चुका दिए हैं और अपने सारे ही फ़र्ज़ अदा कर दिए हैं मीरपुर और मुज़फ़्फ़राबाद में होने वाले इंतख़ाबात के इन पहले 2 मरहलों में। मुस्लिम लीग नून को मिल चुकी है सादा अक्सरियत, अब पूंछ डिवीज़न में इंतख़ाबात होंगे तो ज़ाहिर है मज़ीद सीटें मिलेंगी। लेकिन ये मोहब्बतें हैं क्या? शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के लिए किया क्या है? और जब हम आज़ाद कश्मीर का मुवाज़ना मकबूजा कश्मीर के साथ, भारत के मकबूजा कश्मीर के साथ करते हैं तो इनमें क्या फ़र्क है? बड़े ही अहम हक़ाइक़ हैं, बड़े ही दिलचस्प किस्म के इदाद शुमार हैं। आइए चलते हैं वीलॉग की तरफ, आपको वहाँ पर तफसील से बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ, और हमेशा की तरह हम बात करेंगे दलाइल के साथ, हक़ाइक़ के साथ, इदादो शुमार के साथ। बहुत सारे लोग कहते हैं, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि आज़ाद कश्मीर के इंतख़ाबात में धांधली हुई है, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत नहीं रही थी बल्कि उसको जिता दिया गया है। अब सवाल ये है कि वहाँ पर वज़ीर आज़म आपका, वहाँ पे सदर आपका, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर आपके लगाए हुए, वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर्स आपके लगाए हुए, वहाँ पर SHO आपके लगाए हुए, वहाँ पर तहसीलदार पटवारी आपके लगाए हुए, तो धांधली मुस्लिम लीग नून ने कर ली। ठीक है, चलें इस बात को आप एक तरफ रहने दें। आज हम बात करेंगे ज़रा कि मुस्लिम लीग नून ने ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर को क्या दिया है। खैर, इमरान खान की इससे पहले जब हुकूमत थी और जो आज़ाद कश्मीर में इंतख़ाबात हुए थे, वहाँ पर जो कुछ इमरान खान ने पंजाब को दिया था उस्मान बुज़दार की सूरत में, वही कुछ उसने आज़ाद कश्मीर को दे दिया था, एक नाअहल क़यादत की सूरत में, बैड गवर्नेंस की सूरत में। फिर उसका जो एक नतीजा निकला वो एक्शन कमेटी की सूरत में निकला, और वो एक्शन कमेटी हाईजैक हो गई भारत के हाथों। आज भी भारत के हाई कमीशन का एक ओहदेदार आपको नज़र आता है उस मुजाहरे में जो कि लंदन में एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से किया जा रहा है। ज़ाहिर है उन्होंने देखने तो आना है कि हम जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कितने लोग हैं, ये एक अलहदा बात है। लेकिन मोहब्बतें जो इस तरफ से मुस्लिम लीग नून की तरफ से और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो कश्मीर के साथ हुई हैं, वो तो गैर मामूली किस्म की हैं, गैर रवायती किस्म की हैं। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये ठीक है कि एक्शन कमेटी जो थी अपने मुतालबात के हक़ में निकली, लेकिन उसके जवाब में 13 मई 2024 को एक फ़ैसला होता है जिसके तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के अवाम को, अपने कश्मीरी बहनों भाइयों को 23 अरब रुपए की एक खुसूसी सब्सिडी देने का ऐलान करते हैं। उसके नतीजे में वहाँ पर आटा जो है वो 2000 रुपये मन हो जाता है, यानी कि 20 किलो का थैला जो है वो 1000 रुपये का हो जाता है। और इसी तरह वहाँ पर बिजली का यूनिट, जो पहले इब्तदाई यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 3 रुपये का यूनिट हो जाता है। और इसी तरह अगर आप कमर्शियल यूनिट देखें तो वो भी आपको 10 रुपये में कॉस्ट पड़ता है, यानी कि आपकी बिजली की कीमत जो है कम से कम 3 रुपये से लेकर 10 रुपये यूनिट तक चली जाती है। और ये इतनी बड़ी कमी, इतना बड़ा रिलीफ होता है कि आप ये समझें कि बिजली तकरीबन मुफ्त हो जाती है। क्योंकि हम जब 3 रुपये फ़ी यूनिट, घरेलू यूनिट की बात कर रहा हूँ, देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्शन कास्ट भी नहीं है, बल्कि प्रोडक्शन कास्ट की बात आप छोड़ दें, इसके साथ साथ जो ट्रांसमिशन के चार्जेस होते हैं वो कितने ज़्यादा होते हैं। एक यूनिट किसी तौर भी आपको 20-25 रुपयों से कम नहीं पड़ता, और जब आप 3 रुपये का देते हैं तो ये एक मोहब्बत है, ये एक कर्ज़ है। और मुझे कोई इसमें कहने में आर नहीं है कि मैं आटे की कीमतों की बात करूँ, मैं यहाँ पर बिजली के बिल की बात करूँ। कश्मीरियों ने कर्ज चुका दिया है, और बात सिर्फ आटे और बिजली तक महदूद नहीं है। आइन का आर्टिकल 160 है जो कि NFC अवार्ड की तश्कील करता है, और तमाम सूबे जो हैं NFC अवार्ड में शेयर पाते हैं अपना। वो आबादी भी हो सकती है, वो पसमानदगी भी हो सकती है, वो कोई भी फार्मूला उसके तहत आप शेयर पाते हैं। लेकिन चूँकि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का सूबा नहीं है, हम इसको एक अलग आज़ाद रियासत के तौर पर देखते हैं जिसका अलग सदर है, अलग वज़ीर आज़म है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपने NFC अवार्ड से 2018 की बात कर रहा हूँ, एक मरतबा फिर 2018 में किसकी हुकूमत थी? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। बाकायदा तौर पर आज़ाद कश्मीर को शेयर दे रहा है, यानी कि ये शेयर जो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ये कोई 3.64% है। ये एक वेरिएबल ग्रांट है जो कि आबादी और दीगर चीज़ों को दीगर जो असूल तय किए जाते हैं उनको देखकर दी जाती है। 3.64%
اور آبادی کے مقابلے میں یہ بہت ہی بہتر، بہت ہی زیادہ گرانٹ آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب ہم ایک مرتبہ پھر بات کرتے ہیں کہ کیا دیا جا رہا ہے، تو ایک بجلی کے حوالے سے ایک تنازع سامنے آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب وہاں پر جو پانی ہے وہ پاکستان استعمال کرتا ہے، تو اب ایسی بات بھی نہیں ہے۔ واٹر یوزر چارجز جو ہیں وہ صرف 15 پیسے ہوا کرتے تھے، وہ بڑھا دیے گئے اور وہ بڑھا کر 1 روپیہ 15 پیسے فی یونٹ واٹر یوزر چارجز کر دیے گئے۔ آزاد کشمیر کو اس سے بھی 12 ارب روپے ملتے ہیں، اور آپ اس کا مجموعی طور پر جائزہ لے لیجئے کہ مجموعی طور پر یہ کوئی 286 ارب روپے کا جو ہمیں بجٹ پچھلا جو آیا تھا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ 286 ارب روپے کا جو بجٹ ہے، اس میں 250 ارب روپے کے غیر ترقیاتی اخراجات ہیں، 36 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے، اور جو اس میں خود آزاد کشمیر کی اپنی انکم ہے وہ کسی بھی طور پر 75 سے 85 ارب روپوں سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ ساری جمع تفریق بھی کر لیں تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ پاکستان اس میں ایک بڑی رقم ادا کرتا ہے، 146 ارب سے زائد، تقریباً 150 ارب روپے پاکستان دیتا ہے۔ اور یہ سب فیصلے جو ہیں ابھی حال ہی میں ہوئے ہیں۔ میں ابھی جب واٹر یوزر چارجز کی بات کر رہا تھا تو یہ فیصلہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے دور میں ہی اس وقت ہوا جب وہ وزیر اعظم 10 اپریل کو عمران خان گئے، 11 اپریل 2022 کو شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو واٹر یوزر چارجز بھی اسی وقت بڑھائے گئے۔ تو یہ فیصلہ بھی انہوں نے کیا، شہباز شریف نے کیا۔ آٹا جو سستا دیا وہ بھی شہباز شریف نے دیا، بجلی تقریباً مفت دی وہ بھی شہباز شریف نے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ تو جب ہم عام جو کشمیری ہے، جو دکاندار ہے، جو تاجر ہے، جو وہاں پر کام کرتا ہے، وہاں کا آپ یہ کہیں کہ فیکٹریاں چلانے والا ہے، وہاں پر گاڑیاں چلانے والا ہے، وہ سارے کے سارے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، لہٰذا پروپیگنڈا یہاں پر ناکام ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے اوپر، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب بات کی جاتی ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے، تو جب عمران خان والا تجربہ کیا گیا 2018-2019 میں، تو اس سے پہلے بھی وہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور آپ کسی کشمیری سے جا کر پوچھ لیں، اس سے پوچھیں کہ وہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کب ہوئی، وہاں پر سڑکیں جو ہیں کب بنی، وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہی بنی۔ جیسے پورے پاکستان سے ہم بات کرتے ہیں، عمومی طور پر بات کرتے ہیں کہ آپ پاکستان سے میاں نواز شریف کے، میاں شہباز شریف کے، مسلم لیگ نون کے دور کے ترقیاتی منصوبوں کو، یہاں کے انفراسٹرکچر کو نکال دیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ پیچھے مغلوں کے بنائے ہوئے قلعے بچتے ہیں، ان کے کھنڈرات بچتے ہیں۔ تو اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اچھا، میں نے شروع میں آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا موازنہ صرف یہاں پر ہی باقی لوگوں کے ساتھ نہیں کروں گا جو صرف گفتن، نشستن، برخاستن اس قسم کی چیزیں کر کے نکل جاتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، لیکن کام ٹکے کا نہیں کرتے۔ باتیں ان کی سن لیں، بڑے سیانے بنتے ہیں، لیکن جب ان سے کام پوچھا جائے تو ان کے منہ پر تالے لگ جاتے ہیں، اور ان کو پھر پنجاب کی دشمنی یاد آ جاتی ہے، پنجاب پر انگلی اٹھانا یاد آ جاتا ہے۔ ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں، چھوڑیں آپ پاکستان والی بات ایک طرف رہنے دیں، ہم ایکشن کمیٹی کو سامنے رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھارت کیا دے رہا ہے۔ بھارت اس وقت وہاں پر ایک لیفٹیننٹ گورنر کے ذریعے پوری کی پوری جمہوریت وہاں پر چلائی جا رہی ہے۔ وہاں پر کابینہ کا ایجنڈا تک عمر عبداللہ کی جو حکومت ہے اس کا ایجنڈا تک وہ طے کرتے ہیں، لیفٹیننٹ گورنر صاحب کرتے ہیں۔ وہاں پر تقرر تبادلے لیفٹیننٹ گورنر کی منظوری سے ہوتے ہیں، وہاں پر تمام کا تمام جو پیسہ استعمال ہوتا ہے وہ ان کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو پھر کہاں کی جمہوریت رہے گی؟ وہاں کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو گھر میں بند کر دیا جاتا ہے، وہاں پر عمر عبداللہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں وہ یوم شہدائے کشمیر پر باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو قبرستان تک جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ ہے وہاں کی جمہوریت، اس کو آئیڈیل کرتے ہیں۔ پھر آ جائیں جو یہاں پر مسلم لیگ نون نے، موجودہ دور نے، شہباز شریف نے جو دیا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ کیا دیا؟ یعنی کہ کمپیریزن کریں نا، پھر ہم مقابلہ کرتے ہیں نا۔ وہاں پر اس وقت بھی آپ اس کو گوگل کر لیجئے گا، اس کو کسی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI انجن سے ویریفائی کر لیجئے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہاں پر اس وقت بھی بجلی کا جو یونٹ ہے، سب سے سستا یونٹ، میں 30 یونٹ کی بات نہیں کر رہا جو بالکل غریبوں کے لیے، میں 200 یونٹس کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے 200 یونٹس وہاں پر 6 روپے 40 پیسے سے 6 روپے 70 پیسے کے درمیان ملتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے 6 روپے 40 پیسے سے 6 روپے 70 پیسے کے درمیان۔ ہم ان کو اس سے بھی آدھی قیمت سے بھی کم پر 3 روپے کا یونٹ دے رہے ہیں۔ اس وقت انڈیا میں مقبوضہ کشمیر میں آٹے کا جو ریٹ ہے پاکستان سے تقریباً
برابر آپ پاکستان کے پنجاب کے سندھ کے خیبر پختونخوا کے برابر کہہ لیجئے آزاد کشمیر کے مقابلے میں 2 گنا ہے. یعنی کہ ان کی اوپن مارکیٹ جو ہے, جو عام وہاں پر آٹا ملتا ہے وہ 3500 روپے سے 4100 روپے من ملتا ہے. میں پھر پاکستانی روپوں میں کنورٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں, اور اس کے ساتھ آپ موازنہ کر لیجئے جو راشن ڈپو بھی وہاں پر ایک سسٹم اور بھی موجود ہے بھارت کا راشن ڈپو کا, کوئی آٹا اسکیم ہے بھارت آٹا اسکیم, تو وہ بھی 3220 روپے من وہاں پر بھی ملتا ہے. یعنی کہ وہ بھی پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ مہنگا ہے, تقریباً 50-60-70% مہنگا وہ بھی ہے. یعنی کہ جو راشن ڈپو سے بھارت آٹا اسکیم کے تحت ملتا ہے, تو پھر پاکستان, تو پھر یہ محبت جو ہے اس پہ حیرت کیسی ہے. یہ جو تعلق ہے ایکشن کمیٹی کا بھارت کے ساتھ, ان سے پوچھیں تو صحیح نا, بھارت دے کیا رہا ہے, وہ کیا رہا ہے, وہ کر کیا رہا ہے, اس کے ارادے کیا ہیں, وہ چاہتا کیا ہے. وہ مقبوضہ کشمیر میں 42 لاکھ ڈومیسائل جاری کر رہا ہے, اور ہم یہاں پر مہاجرین کے ووٹ ختم کر رہے ہیں. ایکشن کمیٹی پہچانی گئی, اور میں یہ کہوں گا کہ جب یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں نے اس محبت کا قرض ادا کر دیا, فرض ادا کر دیا, تو میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اس وقت راولاکوٹ میں 2, 4, 5, 7, 8 ہزار جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, آپ ایک حلقے کے اندر ووٹوں کا اندازہ لگا لیجئے, اس سے 10 گنا زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں, اس سے 5, 7 گنا ووٹ زیادہ لے کر وہاں پر ایک MLA مسلم لیگ نون کا منتخب ہوا ہے. یہ بہت آگے کی بات ہے, یہ بہت مختلف بات ہے, اس کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دل تعصب سے پاک ہو, آپ کا دماغ جو ہے اس کے اوپر نفرت اور یہ جو کلٹ ہے وہ نہ چھایا ہوا ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر حب الوطنی موجود ہو, آپ پاکستان سے محبت کرتے ہوں, آپ اسلام سے محبت کرتے ہوں, آپ نظریہ پاکستان, اور سب سے بڑھ کر کشمیر بنے گا پاکستان, اور پاکستان سے رشتہ کیا, جو کشمیر میں نعرہ لگایا جاتا ہے, پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, اس نعرے کے اوپر یقین رکھتے ہوں, تو اس کے بعد آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. اگر آپ تعصب کا شکار نہیں ہیں, آپ کسی کلٹ کا حصہ نہیں ہیں, آپ کو کسی نے گمراہ ذہنی طور پر, فکری اور نظریاتی طور پر گمراہ کر کے نہیں رکھا ہوا, تو آج کا ویلاگ صرف پاکستانیوں کے لیے, ان کے لیے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کے مستقبل کے لیے جو ہے دعائیں کرتے ہیں. ہم سب ان کے, میں کہوں گا کہ میں ان کو اپنی طاقت سمجھتا ہوں, اور میں جو اس سے ہٹ کریں وہ انفالو کر دیں, مجھے نہیں چاہیے ان کی فالوشپ. جب انڈیا میں میری پوسٹ بین ہوتی ہے, بار بین ہوتی ہے, نہیں دکھائی جائے گی, تو اس قسم کے یہ ایکشن کمیٹی والے, یہ یوتھیے, یہ ذہنی غلام, یہ کلٹ, آپ بھی نہ آئیں. مجھے صرف اور صرف وہ لوگ فالو کریں جو میرے ساتھ مل کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا سکتے ہیں, پاکستان سے محبت کر سکتے ہیں, یا جن کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے, اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہتے ہیں, میرے سے سوال کریں, میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا. اس کے لیے آپ مجھے فالو کیجئے گا, اور جب آپ فالو کریں گے, چیزیں لکھیں گے, اور آپ میری فرینڈ لسٹ میں بھی ہوں گے, میرے ساتھ رابطے میں ہوں گے, تو انشاءاللہ تعالی ہم ڈائلاگ کرتے رہیں گے, مکالمہ کرتے رہیں گے.